Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है मेहरुनिसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 35। वो दोनों एक साथ गाड़ी से उतरे थे। स्याह आंखों वाला शख्स तेज तेज कदम उठाता राहदारियों में चल रहा था। मेहदी गंभीर जब्त के कड़े मराहिल से गुजरता उसके बराबर चल रहा था। लब भींच रखे थे, माथे पे सिलवटें नमूदार होती थीं। कैस कई एक दफा मुख्तलिफ डेस्क पे रुका था। काम चेक करने को नहीं, मेहदी का जब्त आजमाने को। थोड़ी देर बाद वो दोनों लिफ्ट में थे। पिछले आधे घंटे से मैं तुमसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कैस, तुम जवाब देना पसंद करोगे? अब उससे जब्त महाल हुआ। क्या सवाल है, जरा दोहराओ। लिफ्ट के पट आपस में जुदा हुए। वो दोनों बाहर निकले। मेहदी ने कुछ कहना चाहा मगर आसपास गुजरते मुलाजमीन को देख चुप रहा। उन दोनों ने कैस के ऑफिस में कदम रखे और अब मेहदी की बस हो चुकी थी। वो फट पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती कैस? तुमने जो किया है वाकई उस पे जरा भी नादिम नहीं हो। पता तो लगे मुझ मिस्कीन का गुनाह है क्या। उसने कोट उतार कर स्टैंड पे रखा और एक तरफ रखे छोटे से किताबों के रैक की तरफ आया। अब वो एक एक करके किताब को उलट पुलट रहा था। तुमने पिछले माह कैसम के लिए कपड़ा दरामद करवाया और सिस्टम में बैठे चंद चोर और करप्ट लोगों को अपने साथ मिला लिया, और इसके बाद तुमने करोड़ों के उस कपड़े पे हुकूमत का लाखों रुपए का टैक्स नहीं भरा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यू नो व्हाट, मुझे पूरे 1 करोड़ का फायदा हुआ है। वो एक किताब निकाल चुका था और अब उसके वरक पर लट रहा था। अंदाज सरसरी सा था। और तुम 1 करोड़ के लिए अपना जमीर बेच दोगे? कैस ने निगाहें उठाकर उसे देखा। ठंडा तासर अगले इंसान को जमा सकता था, मगर कुछ अरसा हुआ था कि सब आंखें बेखौफ होने लगी थीं। मैं ऐसा हरगिज ना करता अगर सिस्टम में मेरा बाप जमान कम्बीर बैठा होता, लेकिन अफसोस वो मर चुका है और वजह तुम हो। इट वॉज ऑल योर फॉल्ट। मेहदी चंद लम्हे खामोश रहा। गर्दन में गिल्टी सी उभरी, दिल बेतहाशा धड़का। उसने ढेर सारा थूक निगला। लरसती मुट्ठी बंद करके खुद पे काबू पाया। इट वॉजंट माई फॉल्ट। उसकी आवाज हल्की थी, बेहद हल्की। कैस ने अचंभे से किताब से निगाहें हटाकर उसे देखा। पॉर्डन मी? मेहदी 2 कदम आगे आया। उसकी आंखों में आंखें डाली, जिस्म की लर्जिश पे मुट्ठियां भींच कर काबू पाने की कोशिश की। इट वॉजंट माई फॉल्ट, इट वॉज फेट। गर्दिशें थम गई थीं। वक्त के चक्कर पलटे। वो जो सुनते रहने का आदी था आज बोल पड़ा था। वो जो सुनाने का आदी था कुछ बोल ना सका। हाँ, मगर जिसे में गैज़ो गजब की एक लहर उठी थी। तुम कातिल हो मेहदी कम्बीर? वो आगे आया, एक झटके से उसकी गर्दन को पकड़कर शेल्फ के साथ लगाया। उसके अंदाज में इतनी सख्ती थी कि मेहदी हिल भी ना सका। कैस कम्बीर की आंखें गैर इंसानी थीं। कातिलों की गर्दनें झुकी हुई अच्छी लगती हैं। एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया और अपने हाथ का जोर उसकी गर्दन पे बढ़ाया। शेल्फ उसके माथे पे बुरी तरह रगड़ा गया। तुमने मेरे बाप, मेरे खानदान को कत्ल किया। तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं था। उसने एक झटके से खुद को आजाद करवाया। माथे पे खून की हल्की हल्की बूंदें थीं। सब आंखें आज झुकी न थीं। मैं बच्चा था, मैं कातिल नहीं था। मैं बस एक बच्चा था, सिर्फ एक बच्चा। तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किए। आंखें एक पल के लिए भी उसकी आंखें न झुक सकीं। आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाना कैस, वरना खून मेरा भी वही है जो तुम्हारा। उबाल मेरे खून में भी वैसे ही उठता है जैसे तुम्हारे में। मर्द मैं भी वैसा ही हूं जैसे तुम। बाजू की आस्तीन से माथा साफ किया। गैरत मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे अंदर, बल्कि तुमसे शायद थोड़ी ज्यादा, क्योंकि वो आगे आया। आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। मैं अपनी मंगेतर के लिए आखिरी दम तक लड़ता हूं और तुम उस पर गिव अप कर देते हो।
سو آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. وہ 2 قدم پیچھے ہوا. اگلی بار برابری ہوگی. وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا. راہداریوں میں ذرا آگے جا کر وہ واش روم کی طرف مڑ گیا تھا. چند پل بعد آئینے کے آگے کھڑا مہدی کمبیر اپنی نم آنکھیں پونچھ رہا تھا. آنکھیں اٹھا کر آئینہ دیکھا. آج اس نے فوراً خود سے نظریں نہیں چرائی تھیں. آج وہ چند پل اپنی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا. اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کائی کے جیسی سبز ہیں اور ان کے گرد ایک بھوری لکیر بنتی ہے. یہ آنکھیں خوبصورت تھیں. مہدی کمبیر کو کوئی حق نہ تھا کہ ان سے نفرت کرے. وہ اب ان سے نفرت نہیں کرے گا. وہ ان آنکھوں کو معاف کرے گا. یہاں سے ذرا فاصلے پہ قیس کمبیر کے آفس میں واپس آؤ تو وہ ایک مجسمے کی مانند ساکن کھڑا تھا. نگاہیں کہیں دور جمی تھیں. لب مقفل تھے اور چہرہ ہر گزرتے لمحے سفید پڑ رہا تھا. کئی لمحے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور میز کے قریب پہنچ کر کریڈل پہ دھرا فون اٹھایا. جانے کیوں مگر ہاتھوں میں لرزش تھی. چند لمحے بعد فون اٹینڈ ہو گیا تھا. اس نے کہنے کو الفاظ مجتمع کیے مگر کوشش کے باوجود کچھ کہہ نہ سکا. کال کٹ گئی اور پھر اس نے بھی فون واپس کریڈل پہ رکھا. آنکھیں بند کر کے کھولیں اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جھک گیا. اس کے چوڑے کندھے جھک گئے تھے. اس کے مضبوط قدم بے سانس ہوئے. مہدی کمبیر اس کے سامنے بول رہا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. چند لمحے انتظار اور پھر کوئی وجود اندر آیا تھا. ہاتھوں میں کاغذات کے پلندے، چہرے پہ مصروفیت طاری. قیس اسے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا. زینیہ حاکم اس کے سامنے تھی. شعور، لا شعور، علم، لا علمی، وجدان، الہام، کیا تھا جو ان سنہری آنکھوں کو سیاہ آنکھوں کے متعلق ہو جاتا تھا؟ قیس نے اسے دیکھا اور ہر چیز ذہن سے رفع ہونے لگی. قسمت، بخت، مکتوب، فرمان، کیا تھی وہ اس کے لیے؟ کیوں اس کے آتے ہی محل کے مضبوط ستون کو بھی سہارے ملنے لگتے تھے؟ مایا ڈی کروز ویڈز ریان داؤد. اس تختی کو غور سے پڑھتے. ہال کے اندر داخل ہو تو روش کے دونوں اطراف میں سفید پول کھڑے کیے گئے تھے جن کے اوپر گلابی پھولوں کی لڑیاں تھیں. سفید اور گلابی رنگ کے ڈیکور میں ڈوبا یہ ہال آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا. اسٹیج پہ سفید لباس میں دلہن بیٹھی تھی، ساتھ اس کے سیاہ سوٹ والا دلہا. کہیں باربی کیو بن رہا تھا تو کہیں کولڈ ڈرنکس کے گلاس آپس میں ٹکرا رہے تھے. ڈھلتی شام کا منظر تھا. ہال میں زرد بتیاں جل رہی تھیں. میزوں کے گرد رکھی کرسیوں کے اوپر گلابی اور سفید پھولوں کا چھجا بنا تھا. مہمان خوشگپیوں میں مصروف تھے. اسی طرح کی ان میزوں کے گرد زینیہ حاکم اور شیزل سیمسن بھی تھے. زینیہ کے لیے یہ شادی تھیم، رسومات نئی تھیں. ویسے میں اس وقت بھی راضی نہیں ہوں شیزل، مجھے حد سے زیادہ برا لگ رہا ہے. پستہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی میکسی میں ملبوس، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنا کر کندھے پہ آگے رکھے اور ہلکے پھلکے میک اپ والی زینیہ حاکم مضطرب لگتی تھی. میرے معاہدے میں صاف صاف لکھا ہے میں نجی تقاریب میں فوٹوگرافی نہیں کر سکتی، اور تم اگر اصرار نہ کرتی تو میں ہرگز یہاں نہ آتی. ہلکے آسمانی رنگ کے لباس والی شیزل نے ابرو اچکائے. تم دونوں نے معاہدہ کب کیا؟ پچھلے ماہ قیسم ٹیکسٹائل شوٹ کے بعد. یار تم فکر کیوں کرتی ہو؟ غلط کام کو اتنے دھڑلے سے کرو کہ صحیح لگنے لگے. وہ بے فکر تھی. ایک تو یہ براق مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میسج بھیجتے ہوئے وہ جھنجھلائی، پھر رک کر زینیہ کو دیکھا. یہ کوئی نجی تقریب نہیں ہے، میری بہن کی شادی ہے یار، یہ فیملی تقریب ہے، ایزی. ویسے یہ غلط صحیح کے چکر میں کیوں پڑ گئی ہو؟ مہدی کمبیر کی صحبت کا اثر ہونے لگا ہے کیا؟ مہدی کے ذکر پہ اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے. آدھا اسلام آباد تو ان موصوف کا دوست ہے، یہاں نہیں آئے گا. اس نے آس پاس دیکھا. وہ یوں ہی اچانک آ جایا کرتا تھا. مایا سے دوستی ہے ان کی، کتنے فون کر چکی ہے وہ، مگر آج مہدی صاحب کو بخار ہے تو شاید نہیں آئے گا. زینیہ نے محض سر ہلایا اور موبائل پہ میسیجز دیکھنے لگی. پھر اچانک مہدی کمبیر کی چیٹ کھولی. آخری میسج اسی کے تھے. فائنلی مجھے اسلام آباد کی وہ کمیونٹی مل گئی جہاں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، اس نے لکھ کر بھیجا.
اگلے ہی پل پیغام دیکھا گیا اور کوئی پوری انرجی کے ساتھ ٹائپ کرنے لگا تھا. باخدا ایسی کوئی کمیونٹی نہیں، اور اگر ہے تو مہدی کمبیر سوشل اسکلز کو 3 طلاق دے دے گا. زینیا مسکرائی. اسی پل ایک اور میسج آیا. ویسے ہو کہاں پہ تم؟ مایا اور داؤد کی شادی میں. یقیناً آپ انوائٹڈ نہیں ہوں گے. دوسری طرف اب وائس ریکارڈنگ کی جانے لگی تھی. تھوڑی دیر بعد ریکارڈنگ آئی. زینیا نے موبائل کان کے قریب کیا. سرکار، آپ ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں. میں اس شادی کا مہمان خصوصی ہوں. ریکارڈنگ چل رہی تھی اور ساتھ وہ الماری کے پٹ کھول رہا تھا. آپ اب مجھے اتنا مس کر رہی ہیں تو مجھے آنا ہی پڑے گا. اس نے سفید کرتا شلوار نکالا. سرخ ہوتی ناک اور بخار کی وجہ سے لگتی سردی کے پیش نظر ایک شال بھی نکال لی. میری راہ میں آنکھیں بچھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے سرکار. زینیا ہنس پڑی تھی. پھر موبائل کان سے ہٹا کر کچھ لکھا تھا. میں آپ کے آنے سے پہلے چلی جاؤں گی. میسج بھیج کر اس نے موبائل رکھ دیا. اسے یقین تھا تھوڑی دیر میں بوریت ختم ہونے والی تھی. مہدی کمبیر آ جائے گا اور بوریت ختم. مہدی کمبیر آج آئے گا اور اندیشے ختم. وہ آ جاتا تھا تو سب اچھا ہو جاتا تھا. نہ جانے کیوں. تھوڑی دیر بعد ہال کے باہر براق حنیف کی گاڑی آ کر رکی. شوفر نے دروازہ کھولا اور وہ اجلت میں باہر نکلا. ساتھ ایک ملازم کچھ گفٹس لیے کھڑا تھا. نیوی بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کے چہرے پہ اجلت تھی. البتہ دوسری طرف سے کوئی بے حد سکون سے باہر آیا. آسمانی رنگ کے 3 پیس میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے جمائے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور کف پہ لگے ڈائمنڈ کف لنکس. وہ خاصی تیاری کے ساتھ آیا تھا. چشمہ اتار کر اب قیس گمبھیر دائرانہ نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا. بھائی، معائنہ ہو گیا ہو تو چلیں، یا پھر ہال کا ڈی این اے بھی یہیں کرنا ہے. براق نے اس کے مسلسل ہال کو دیکھنے پہ چوٹ کی. قیس نے ایک بے نیاز نظر سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا. تمہارے پیر پڑنے پر تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پہ حکم چلاؤ. وارننگ دیتا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. براق آج دوسری بار اپنے سسرال سے ملنے والا تھا. وہ بار بار اپنے بال سیٹ کرتا، کوٹ کی شکنیں درست کرتا. میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا لوسیفر؟ روش کے اختتام پر رک کر اس نے پوچھا. بالکل ایسے لگ رہے ہو جیسے بکرا سوٹ پہن کر آیا ہو. چلتے چلتے وہ رکا. مڑ کر براق کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا. شیزل کو بکرے بہت پسند ہیں. یقین دہانی کروائی گئی. براق مسکرایا اور آگے آیا، مگر چند پل بعد قیس کے ساتھ ساتھ اس کے قدم بھی رک گئے. اس نے قیس کی نگاہوں کے ارتکاز میں دیکھا. اسٹیج پہ فیملی شوٹ ہو رہا تھا. ہر کوئی مسکرا رہا تھا. برائڈ میڈز پھول لیے کھڑی تھی، مگر قیس ان سب کو نہیں دیکھ کر رکا تھا. اس کی نظریں زینیا حاکم پہ جمی تھیں. ہاں، یہاں سے اس کا نیم رخ نظر آتا تھا، مگر قیس اسے پہچان سکتا تھا. بس اسے ہی تو پہچان سکتا تھا وہ. ہجوم میں، بھیڑ میں، شور میں، خاموشی میں. یہ وہ شناخت تھی جسے وہ اب قیامت تک نہیں بھول سکتا تھا. چند پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا موبائل نکال کر اسے کال ملائی. اس کی آنکھوں میں ایک بھرم سا تھا. دوسری طرف وہ تصاویر لینے میں مگن رہی. چند ایک تصاویر کے بعد اس نے کال اٹھائی اور ایک طرف ہو گئی. براق چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا. وہ آگے بھی نہ بڑھ سکا. کہاں ہو تم؟ سلسلہ ملتے ہی قیس کا پہلا سوال یہی تھا. زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھول لیں، ہونٹ کاٹے. ہاسٹل میں ہوں. کیوں، کوئی کام ہے؟ وہ کس اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی؟ قیس گمبھیر کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں. وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے جھوٹ کہہ رہی تھی. بھرم ٹوٹا. دور کہیں قیس کے دل کو کچھ ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں تم مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہو. کیا یہ سچ ہے زینیا؟ ایک پل کو اس کی آواز بالکل بدل گئی تھی، غیر انسانی، سفاک، بے رحم. لیکن میں جانتا ہوں تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی. تم ہاسٹل میں ہو نا؟ زینیا حاکم نے بے اختیار کسی احساس کے تحت مڑ کر دیکھا تھا، اور ایک لمحے کو وہ سانس نہ لے سکی. آس پاس کھڑے لوگ، روشنیاں، سب بے معنی ہو گیا تھا. اگر کچھ باقی بچا تھا تو وہ 2 لوگ تھے. روش سے ذرا آگے کھڑا قیس اور اس کی سیدھ میں کھڑی زینیا حاکم.
اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر وہ بھاری قدم لیتی آگے آئی۔ ہاں، اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر وہ قیس کو کئی ماہ سے جانتی تھی۔ وہ اس کی تصحیح کرے گا، تذلیل نہیں۔ وہ قیس کے قریب آ کر رکی۔ اسے یقین تھا وہ اسے سمجھا لے گی۔ ہاں، ایک عورت کو یقین تھا کہ وہ ایک مرد کو سمجھا لے گی۔ میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ کانٹریکٹ میں صاف صاف لکھا تھا تم کوئی پرائیویٹ فنکشنز نہیں کر سکتی۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو زینیا حاکم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بے لچک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز بلند تھی، بالکل ابا کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، بالکل ابا کی طرح۔ وہ آس پاس لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، بالکل ابا کی طرح۔ آہستہ بولو قیس، سب سن رہے ہیں۔ سب کو پتا چلنا چاہیے نا تمہاری اصلیت کیا ہے، کس کی اجازت سے کر رہی ہو تم یہ پرائیویٹ فنکشن؟ وہ ایک بار پھر بلند آواز میں پھنکارا تھا۔ زینیا کو یہ شخص غیر لگا، کوئی اجنبی، کوئی سفاک۔ وہ میرے خاندان کو اپنا بے شک نہ سمجھے، کم از کم میرا خاندان سمجھ کر عزت دے۔ یہ پرائیویٹ فنکشن نہیں ہے، یہ شیزل کی بہن ہے، جسٹ لائک فیملی سو۔ اچھا، فیملی۔ اس نے تنزن ہونٹ کا کونا اوپر اٹھایا۔ تمہارا باپ عیسائی تھا یا تمہاری ماں، یا پھر آج کل کسی عیسائی پہ نظریں ہیں تمہاری؟ براق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ زینیا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی شیزل بیچ میں کچھ کہنے لگی تھی مگر رک گئی۔ براق نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کیا تھا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ میرے بارے میں تمیز سے بات کرو تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اسے سمجھ نہ آیا، جب کوئی مرد ذلیل کر رہا ہو تو اسے کیسے روکا جائے؟ وہ واقعی نہیں جانتی تھی اس وقت، اس سمے وہ قیس سے کیا کہے۔ وہ جیسے دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، چاہے اتنا اچھا نہ سہی مگر میرے لیے بھی مروت کا مظاہرہ کرے۔ مجھے یقین نہیں آتا تم چند تکوں کے لیے اتنا گر سکتی ہو کہ جھوٹ بولنے لگو، دھوکہ دینے لگو، اور پھر اپنی غلطی مان لینے کی بجائے تم جسٹیفیکیشنز دے رہی ہو۔ آس پاس جمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ زینیا حاکم کو ہر آنکھ میں اپنے لیے حقارت نظر آئی۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے بھری محفل میں کیسے ذلیل کر سکتا تھا؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری اس نوکری پہ، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ آواز البتہ بلند نہیں تھی۔ میں آج اور ابھی استعفیٰ دے رہی ہوں اور تم نے جو کرنا ہے وہ کر لینا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم استعفیٰ دو۔ اس نے زینیا کے ہاتھ سے کیمرہ جھپٹا اور پوری قوت سے زمین پہ دے مارا۔ کچھ وہ زمین پہ لگا، کچھ زینیا کے پیر کی انگلیوں پہ۔ درد کی ایک لہر سی تھی جو ریڑھ کی ہڈی سے اس کے دل تک اتری۔ اس نے شاکی نگاہیں اٹھا کر زمین پہ چکنا چور ہوئے اس کیمرے کو دیکھا۔ آس پاس ہر کوئی دم بخود رہ گیا تھا۔ زینیا حاکم سانس لینا بھول گئی۔ اسے دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ یہ کیمرہ مجھے میرے ابا نے دیا تھا۔ مارے شوق کے اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ وہ قیس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ زمین پہ پڑے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیوں سے رشتہ خون بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے تم جیسی جھوٹی اور لالچی عورتوں کی اوقات، یہ ہے تمہاری سزا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا۔ شاید اس نے زینیا کو گالی بھی دی، شاید اس کے خاندان کو بھی کچھ کہا۔ آج اسے قیس کمبین میں اپنا باپ نظر آیا تھا۔ آج اسے اس ویل ایجوکیٹڈ، ایک اعلیٰ رتبے کے مالک، ایک وجیح شخص میں اسے کچھ قابل غور نہ نظر آیا۔ اگر اس کے جسم سے اٹھتی مہک ختم کر دو تو اس سے مقابلے کی بو آئے۔ اگر اس کے جسم سے برانڈڈ سوٹ غائب کر دو تو وہ وہی عام ٹاکسک مرد کا حلیہ نظر آئے۔ آج اسے یقین آیا تھا کہ برا مرد برا ہی رہتا ہے، چاہے اس نے اپنے ظاہری حلیے پہ لاکھوں لٹا رکھے ہوں۔ سیاہ آنکھوں والا آدمی مغلظات بکتے ہوئے چلا گیا تھا۔ زینیا اب بھی ششدر تھی، لوگ اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ براق، حنیف اور قیس اب وہاں نہیں تھے۔ جس لمحے وہ باہر نکل گئے اسی لمحے مہدی کمبیر کی گاڑی ہال کے باہر آ کر رکی۔
پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ لیے کچھ ملازم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ روش سے اندر داخل ہوا اور اس کے عین سامنے زینیا حاکم کھڑی تھی۔ شیزل اس سے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ کیمرے کے پرزوں سے اس کی نظر اوپر اٹھی۔ سفید کرتا شلوار کے اوپر نیلی شال اوڑھے وہ اسے دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا، آس پاس سے بے خبر، بے فکر۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اسی پل اس کی نظر زینیا کے پیروں کے قریب پڑے اس ملبے پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ وہ تیزی سے آگے آیا۔ زینیا کی نظریں اسی پہ ٹک گئی تھیں۔ وہ اس کے قدموں کے قریب آ کر بیٹھا، شال فوراً اتاری اور کیمرے کے سارے پرزے ایک ایک کرتا اس میں بھرتا گیا۔ وہ بھی چلا رہا تھا، لوگوں کو کوئی دوا لانے کو کہہ رہا تھا۔ اسے بھی برا لگا تھا مگر زینیا حاکم کے زخم دیکھ کر اسے بھی غصہ آیا تھا، مگر کیمرہ توڑنے والے پہ۔ کیمرے کے پرزے سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مندی سے پتھر کا بت ہوئی زینیا حاکم کو دیکھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سرکار خیال رکھا کریں، یہ کیا کر لیا ہے آپ نے؟ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا، اور زینیا اسے، بس اسے۔ کئی سالوں سے اپنے لیے بنائے اس کی آئیڈیلزم مرد کے سارے بت کہیں دور جا سوئے تھے، اور ان سب کی جگہ مہدی کمبیر نے لی۔ ایک لمحہ تھا جو آ کر گزر گیا، اور اس ایک لمحے میں مہدی کمبیر اس کے لیے ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ ایک وجدان سا اس کے دل پہ اترا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ اب اگر مہدی نہیں پھر کچھ بھی نہیں، بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ۔ وہ لڑکی تمہاری ملکیت نہیں تھی، تم اس سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا براق حنیف چلا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر زینیا کی حالت یاد آتی تھی۔ وہ میری ملکیت ہے، تم ہمارے درمیان مت آؤ، میری ہے وہ، صرف میری۔ اس کی آنکھیں، لہجہ، سب عجیب تھا، بے حد عجیب۔ اچھا، واقعی اب بھی اسی خوش فہمی میں ہو تم؟ کس بات کی ملکیت؟ کیسی ملکیت؟ وہ صرف ایک امپلائی ہے۔ تم اس کی غلطی کے لیے اسے ہرجانے لے سکتے ہو، آفس بلا کر جھڑک سکتے ہو، مگر اس طرح ہزاروں لوگوں کے درمیان اس کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ بیوی بنانے میں وقت بھی کتنا لگتا ہے۔ راق تھم گیا، الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے، اس کی آنکھیں تفکر سے سکڑیں۔ اس نے قیس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ یہ کیا بکواس ہے، وہ شادی شدہ ہے۔ براق کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ قیس مسکرایا، ایک جنونی خپتی آبسیسڈ مسکراہٹ۔ وہ بیوہ ہے، عدت بھی گزر چکی ہے، شاید تم بھول رہے ہو۔ براق کو وہ آدمی ناقابل یقین لگا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گیا، اسے سمجھ نہ آ سکا وہ کیا کہے۔ اس سے دور رہو قیس، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ گاڑی روکو ڈرائیور۔ براق کی بات کے جواب میں وہ بس اتنا ہی بولا۔ ڈرائیور گاڑی روک چکا تھا۔ قیس گاڑی سے اتر آیا اور دوسری طرف سے آ کر براق کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ لاکھوں روپے کے سوٹ، جوتے اور خوشبوؤں میں رچے بسے کروڑ پتی کو ایک سنسان سڑک پہ چھوڑ خود گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا۔ اگر کسی نے دوبارہ مجھے اس سے دور رہنے کو کہا، میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ٹھنڈا لا تعلق لہجہ۔ براق تمہارے حیرت کے کچھ کہہ ہی نہ سکا، اور نہ اسے موقع ملا۔ قیس کمبیر کی گاڑی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پیغام لکھ رہا تھا۔ تمہیں 2 تصاویر بھیج رہا ہوں، مجھے ان کی تفصیلات چاہیے، جب پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک کی۔ یہ دونوں کب کس سے ملتے ہیں مجھے سب جاننا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سر کو نشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا، اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ اس سے جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ براق اس سے زینیا حاکم سے دور رہنے کو کیسے کہہ سکتا تھا؟ مہدی، یہ سب ضرور مہدی نے کیا ہوگا۔ آخر یہ ساری دنیا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ 4 گھنٹے بعد کمبیر محل کے لان میں موجود اس مرد نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ سیاہ آنکھیں آسمان پہ جمی تھیں اور فون اسپیکر پہ ڈال کر اس نے میز پہ رکھ دیا۔ کہو پھر، تمہیں تفصیلات ملی؟
دوسری جانب کوئی ہلکا سا ہنسا تھا۔ کیا کمبیر صاحب اپنے ہی خاندان کی تفصیل نکلواتے ہیں؟ چلیں پھر سن لیں۔ لڑکے کا نام مہدی کمبیر ہے، ماں برطانوی باپ پاکستانی، دونوں کی پسند کی شادی مگر خاندان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ آج کل وہ ٹریول کرتا ہے مگر 6 ماہ سے وہ اسی ملک میں ہے۔ ملنے والوں کی لسٹ لمبی ہے مگر جس کی کال یا ایک میسج پہ فوراً بھاگتا ہے وہ زینیا حاکم ہے، آپ کی دوسری سسپیکٹ۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں ہرٹ سی ہوئیں، شاکی اور حقارت بھری بھی۔ لڑکی کا نام زینیا حاکم نواب ہے، گوادر میں رہتی ہے۔ گوادر نام پہ اس کی دھڑکن رک گئی تھی، سانسوں نے جسم کا ساتھ چھوڑنا چاہا۔ اس کی منگنی کسی عبداللہ زمان کے ساتھ تھی مگر شادی بالاج میر سے ہو گئی، مگر وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ بے سانس ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل پہ کوڑے مار رہا ہے۔ لیکن وہ شادی بھی نہ چل سکی اور اس نے دوسری شادی مہدی کمبیر سے کی ہے۔ 6 ماہ قبل ان دونوں کا نکاح ہوا تھا جو کہ اب تک موجود ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ آنکھیں شوق اور صدمے سے ایک نقطے پہ جم گئیں، جسم لرز رہا تھا، اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اسے اپنی ساری زندگی فریب لگی۔ قیس کمبیر کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکا ہو چکا تھا۔ باب 11 الوژن۔ میں راہ گزر ہوں رات کا، یہ ذکر ہے سرما کی ایک برسات کا۔ اوڑھے چغا احتیاط کا، میں لینے نکلا احوال آدم ذات کا۔ جھوپڑی بیابان بستی جنگل شہر قصبے گھر محل، میں نے دیکھا سب، جانے سچ دبائے راز سینے میں، اب نکالوں میں کوئی حل۔ اے مجھ کو پڑھنے والے قاری، اے الفاظ بننے والے لکھاری، لکھ میرا تجربہ داستانوں میں، یہ قصہ نہیں نقل شدہ کسی فسانے سے۔ میں نے دیکھا بنتا ہے الوژن ہر وہ شخص جو ہو نا خوش زندگی سے، جس پہ ٹوٹی سختی ہو یا جس سے لپٹی کمبختی ہو، جس نے دیکھے امتحان کئی، جس سے زندگی نے ڈھکے ابہام کئی۔ الوژن اسے نکالے اندھیرے سے، ہے امید طلوع ہوں گے سورج سویرے سے۔ میں نے دیکھا بنتا ہے الوژن ہر وہ شخص جو ہو مطمئن زندگی سے، ہو جس کو سراہا گیا ہمیشہ، رہا ہو جس کا جیون شاہ سوار کے جیسا، جس نے دیکھے نہ ہو غم، حیات نے بس کیے ہو کرم۔ مگر جو آج تم پہ راز کھولوں، سننا غور سے ہر وہ بات جو میں بولوں۔ الوژن سارے وقتی ہیں، ان میں رہنے والے کم ہمتی ہیں، چاہے غم کے ماہو سال ہو گئی، چاہے خوشی کے جال گئی۔ ایک وقت ایک مدت بعد الوژن ٹوٹنا تشفی ہے، ورنہ زندگی منفی ہے۔ مسرت کے چاہے عالم ہوں، چاہے درد کے ٹھہرے بادل ہوں، سامنا ان کا دلیری ہے، منہ موڑنا ان سے غیر ضروری ہے۔ جو راہ گزر کی بات مانو، مدت بعد سارے الوژن کو مات دے ڈالو۔ تم ہو زندگی کے جرت مند سپاہی، ہٹاؤ پردے جن کے پار ہے سیاہی، کرو سامنا حیات کا، غم کی برکھا خوشی کی برسات کا۔ اے بندہ بشر طاقت سے اپنی تم ناواقف ہو، جو وقت آئے تو وہاں تم بھی کاذب ہو۔ پھر اتارو مکھٹ الوژن کے، چھوڑو قصے سہولت کے، دھل جائیں گے غم یہ سارے، وارے پھر سے ہوں گے نیارے، جس دن مانو گے حقیقت تم اور توڑ دو گے الوژن سارے۔ موجودہ دن سے 1 ہفتہ قبل، بیجنگ چائنا۔ یہ بیجنگ کے ایک نجی اسکول کے پرنسپل آفس کا منظر ہے۔ بھوری دیواروں پہ مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں۔ کھڑکی کے بلائنڈ سے روشنی خانوں کی صورت اندر آ رہی تھی۔ سارے میں ایک نفیس پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کی چوکور میز کے ایک پار پرنسپل کی کرسی تھی اور دوسری جانب 2 اور کرسیاں، جن میں سے ایک پہ اس وقت میرا کمبیر بیٹھی تھی اور دوسری پہ اس کی بیٹی ایزل محب، اس کی سبز آنکھوں میں ویرانگی تھی۔ پرنسپل صاحبہ جو کہ چینی نقوش کی حامل کوئی 40 سے 45 برس کی فٹ سی خاتون تھیں، انہوں نے ایک کاغذ میرا کے سامنے رکھا۔
وہ کوئی روٹین ٹیسٹ تھا جس میں مائی پیرنٹس اس موضوع پہ ایک مضمون لکھنا تھا. مضمون نہیں لکھا گیا تھا، ہاں، مگر صفحہ خالی بھی نہیں تھا. اس صفحے پہ بس صرف ایک سطر لکھی تھی: آئی وش آئی ہیڈ نو پیرنٹس. میرا سن ہو گئی. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، حلق میں کانٹے سے اگائے. اس نے بے یقینی سے اپنے پہلو میں بیٹھی بچی کو دیکھا. دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ ایک اور عورت بیٹھی تھی جو اب کہنا شروع ہوئی تھی: میں چائلڈ سیکائٹرسٹ ہوں. پرنسپل صاحبہ کے کہنے پہ میں نے آج آپ کی بیٹی سے بات کی اور آپ کی بیٹی اپنے الفاظ اون کرتی ہیں. وہ روانی میں انگریزی بول رہی تھی. میرا اب بھی ٹکر ٹکر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھوں میں پیپر ویٹ کو گھما رہی تھی. ایزل نے کئی بار آپ کو اور آپ کے شوہر کو لڑتے دیکھا ہے. وہ رکی، آواز دھیمی کر لی. آپ کی بیٹی نے اپنے باپ کو آپ پہ تشدد کرتے بھی دیکھا ہے. بچی کا ذہن پوری طرح ڈسٹرب ہے. نہ ایزل کھیل میں حصہ لینا چاہتی ہے، نہ اس کا پڑھائی میں دل لگتا ہے. سوری بٹ نو سوری. آپ اپنے ساتھ ایک اور زندگی تباہ کر رہی ہیں. ایک نہیں، دو. میرا کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے. پرنسپل الجھی. میں سمجھی نہیں مسز ملک. میرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پرنسپل کو دیکھا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری. اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اس نے کہتے ہوئے ایزل کو کرسی سے نیچے اتارا. اس کا بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدم لیتی اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل آئی. اسکول کے میدان میں کھڑے ہو کر اس نے گہرے لمبے سانس لیے. آنکھیں بھر آئیں. تم نے ایسا کیوں لکھا ایزل؟ گھٹنوں کے بل وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی. تم ان الفاظ کو اون نہیں کرتی نا؟ ایزل چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکی. آئی اون مائی ورڈز ممی. میرا ساکت رہ گئی. آئی ہیو اے سجیشن فار یو. وہ میرا کے کان کے پاس جھکی ہوئی تھی. آپ کو بیبی مارنا چاہیے. ڈیڈی از رائٹ. میرا دہل کر پیچھے ہٹی تھی. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. دل ایک لمحے کے لیے بند سا ہو گیا. تم سے یہ سب کس نے کہا بیٹا؟ میں نے آپ کو لڑتے اور بات کرتے دیکھا ہے. ڈیڈی نے آپ کو مارا بھی تھا، وہ بھی دیکھا. یو نو واٹ ممی، میں نے وہ ورڈز کیوں لکھے؟ وہ شستہ انگریزی بول رہی تھی. آنکھیں عجیب سی تھیں. وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی. کیونکہ آپ دونوں جھوٹے ہیں. آپ کہتی تھی آپ کو چوٹ لگی بٹ آپ کو ڈیڈ مارتے ہیں. ڈیڈ کہتے ہیں فادرز ہیرو ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتے. آئی وش آئی ہیڈ نو پیرنٹس. اس نے ایک بار پھر کہا، اور میرا کے لیے یہ پیروں سے زمین نکل جانے والا لمحہ تھا. اسے آج تک لگا تھا وہ اپنی بیٹی کے لیے برداشت کر رہی ہے، مگر یہاں تو کہانی پلٹ چکی تھی. وہ اپنی بیٹی کو بچا نہیں برباد کر رہی تھی. یہ آگہی کا لمحہ تھا، ایسی آگہی جس نے کئی دن میرا کمبیر کو بےقل بے چینی میں ملوث رکھا. اس کا بنایا ہوا الوژن ٹوٹ رہا تھا. ہر انسان کی طرح اسے بے چینی ہو رہی تھی. کئی دن بعد آج وہ ایک بار پھر محب کے سامنے کھڑی تھی. آنکھیں روئی روئی سی، چہرہ سرخ. وہ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی. کل تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے اور اب تم مزید کوئی ضد نہیں کرو گی میرا. یہ میں آخری بار بتا رہا ہوں. وہ رف سے حلیے میں لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا اطلاع دے رہا تھا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا محب، ایزل پہ برا اثر پڑ رہا ہے. تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا. وہ روبوٹک انداز میں بولی. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اس جھنجٹ سے جان چھڑواؤ تاکہ ایزل پہ دھیان دے سکو. عجیب چڑ ہے مجھے فیملی بنانے سے. وہ ناگواری سے بولا. تم اسے پروٹیکٹ نہیں کرو گے؟ تم باپ ہو اس کے. ہر بیٹی اپنے باپ میں اپنا ہیرو دیکھتی ہے. تم اسے خوفزدہ کر رہے ہو محب. ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو جائے گا. مسئلہ آنے والا بچہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارا رویہ ہے. کیا تم اسے بدل نہیں سکتے؟ محب نے نظریں اسکرین سے ہٹائیں. چہرے پہ سختی در آئی. اس نے میرا کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لی، آہنی گرفت. مجھے زیادہ بولنے والی عورتوں سے نفرت ہے. مجھے نام مت کیا کرو، مجھ سے بحث مت کیا کرو. اس نے کلائی کو بری طرح سے موڑا. اچھی عورتوں کو گھر بنانا آتا ہے،
بیٹی کو illusion دکھاؤ کہ سب ٹھیک ہے. اچھی عورت ہونے کا ثبوت دو. اچھی عورتیں چاہے مر رہی ہوں، برباد ہو چکی ہوں، مگر دنیا کو ایک illusion دکھاتی رہتی ہیں کہ وہ خوش ہیں. کیا تم اچھی عورت نہیں ہو مسز محب؟ صفاقی سے کہتے ہوئے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ وہ دوبارہ اسکرین دیکھنے لگا، اور میرا اسے. وہ جیسے ایک خواب سے جاگی تھی، ایک سحر تھا جو ٹوٹ گیا تھا. الفاظ نہیں، آئینہ تھے جو اسے ایک حقیقت سے روشناس کروا گئے. تھوڑی دیر بعد وہ ایک بیگ تیار کیے ہوئے تھی اور موبائل کان سے لگا رکھا تھا. دوسری جانب قیس کمبیر اپنے کمرے میں موجود تھا جب مہدی موبائل اس کے پاس لے کر آیا. اسپیکر کھولا اور موبائل اس کے سامنے رکھا. قیس سیدھا ہو بیٹھا. دونوں بھائی پلنگ کے ایک ایک سرے پر بیٹھے تھے، موبائل بیچ میں دھرا تھا. دونوں کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے. میں پاکستان آ رہی ہوں عبداللہ. اسپیکر میں اس کی آواز گونجی. قیس نے اپنے سامنے بیٹھے مہدی کو دیکھا. یہ کیا تھا؟ تم مجھے لینے آؤ گے؟ میں آ جاؤں گا. محب نے کچھ کیا ہے؟ مہدی بیچ میں بول پڑا. اسے بے چینی ہوئی تھی. نہیں، تم نہیں آؤ گے. اس کا انداز قطعی تھا. مہدی نے کچھ کہنا چاہا. قیس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا. محب کے اس گھر سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے اسلام آباد کا سفر میرا ہے، لیکن یہ مجھے توڑ دے گا. کیا اس کے بعد تم دونوں میرے ساتھ ٹھہر سکو گے؟ اور اگر ہم نہ ٹھہر سکیں؟ قیس پرسکون سا بولا. مہدی نے لب بھینچ لیے. پھر کوئی گلہ نہیں. میرا سرور کمبیر کو سہاروں کی ضرورت نہیں رہی. قیس محظوظ ہوا. مہدی کو اس کی فکر ہوئی. تم کیا کر رہی ہو میرا؟ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہی، لب کاٹتی رہی، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو دھکیلتی رہی. illusion بنا رہی ہوں مہدی. اس نے اپنے پاس لیٹی ایزل کے بالوں میں ہاتھ پھیرے. لبوں پہ آتی مسکراہٹ زخمی تھی. محب کہتا ہے اچھی عورتیں چاہے جتنی سختی جھیلیں انہیں illusion بنانے آنے چاہیے. بھرم، جھوٹ، مسکراہٹ، خوشحالی کا illusion. آواز پہ ایزل کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی. میرا نے اسے سینے سے لگایا. سکون سا تھا جو رگوں کے اندر تک سرائیت کر گیا. میں نے 7 سال اس illusion میں گزار دیے کہ ایک دن محب اپنا رویہ درست کر لے گا. ایک دن وہ ایزل کا ہیرو فادر ہوگا. ایک دن وہ نا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی عادت ڈالے گا. مگر نہیں، illusion آج ٹوٹ گیا. بچی نے ماں کے سینے سے سر نکال کر اسے دیکھا. دونوں مرد سانس روکے اسپیکر سے نکلتی آواز سن رہے تھے. لیکن مشرقی عورتوں کو ایک نیا illusion بنانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. میں نے ہمیشہ سوچا تھا محب سب بچا لے گا. میں غلط تھی. اس نے ایزل کی سبز آنکھوں میں جھانکا. آنے والی زندگی کا خیال ذہن کے پردے پہ تازہ کیا. میں نے ایک illusion بنا لیا ہے اور اس میں محب نہیں، میرا سب بچائے گی. میرا بیٹی کو بھی، اس کے مستقبل، اس کی ذہنی صحت کو بھی. وہ رکی، گیلی آنکھیں ہاتھ سے صاف کیں. اور میرے آنے والے بچے کو بھی. میں اس illusion کو اتنا سوچوں گی کہ یہ سچ ہو جائے. یہ سچ ہوگا نا؟ ٹھہر کے اپنے لوگوں سے یقین دہانی چاہیے. وہ دونوں چند پل خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر بعد قیس بولا تھا. تم عورتیں بہت ڈھیٹ مخلوق ہو. اگر ڈٹی رہی تو یہ ضرور ہوگا. قیس کی بات پر میرا ہنس پڑی. مہدی کے دل پہ لگی گرہیں کھلنے لگیں. میں ایئرپورٹ پہ تمہیں لینے آؤں گا. مہدی کی بات پہ میرا ایک لمحے کو سوچ میں پڑی. مقصود چچا، وہ مجھے آنے دیں گے؟ میرا کی محب سے شادی کے بعد سے مقصود نے اس کے کمبیر محل کے ہر فرد سے رابطے منقطع کر دیے تھے. میں سارے معاملات دیکھ لوں گا، تم آ جاؤ. قیس نے موبائل ہاتھ میں لیا، اسپیکر بند کر دیا. کمبیر محل جتنا ہمارا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے. دوسری جانب خاموشی چھا گئی. میرا نے چند پل بعد کال کاٹ دی. قیس نے بھی موبائل کان سے اتار کر مہدی کو تھمایا. مہدی متذبذب لگتا تھا. تمہیں لگتا ہے وہ آئے گی؟ مجھے یقین ہے وہ آئے گی. قیس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا. وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا تھا. مہدی چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا. جاتے وقت اس کا دل بھاری تھا. اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا. البتہ قیس مسکرا رہا تھا. موجودہ دن. شادی کی رونقیں، کھانے کی خوشبو، قہقہے، میوزک،
सब फिक्स हो चुका था, सब पहले जैसा था, मगर कुछ था जो अब फिक्स नहीं हो सकता था। सरे फहरिस्त उसमें जीनिया हाकिम का दिल था। चर्च की बूढ़ी इमारत के अकब में शादी के गुल से जरा दूर संगी बेंच पे जीनिया हाकिम बैठी थी। उसके पैर की उंगलियों पे कैमरा लगा था। खून अब भी रिस रहा था। शेजल सैमसन उसके साथ बैठी थी, फिक्रमंदी से उसे तकती हुई। मैं कैद से बात करूंगी, तुम दिल बुरा मत करो। उसने जीनिया के कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, जाओ यहां से। उसका अंदाज सपाट था मगर सख्त नहीं। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन हमें हॉस्टल जाना चाहिए। तुम उसकी बात अधूरी रह गई। जीनिया ने खाली निगाहें उठाकर उसे देखा। शेजल ने हाथ उठा लिया और अपनी अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं यहीं हूं, जब घर जाना हो जस्ट कॉल मी, ओके। वो चली गई। वो उसे उसका वक्त दे रही थी। उसी पल जरा से फासले पर मेहदी गंभीर हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए आता दिखाई दिया। शॉल नदारा, चेहरा परेशान। वो जीनिया के करीब आकर बैठा। मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए वो सामान बाहर निकाल रहा था। कैमरा किसने तोड़ा? वो दवा की शीशी हाथ में लिए पूछ रहा था। जीनिया ने पैर घास से उठाकर ऊपर बेंच पे कर लिए। सफेद पैरों की उंगलियों पे खून के नुमायां धब्बे थे। मेरे हाथ से गिर गया। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे हाथ से गिरता तो इतनी चोट ना लगती। किसी ने तुम्हारे सामने खड़े होकर पूरी कुव्वत से उसे नीचे पटका होगा। उसने दवा रुई में डुबोकर जीनिया के पैरों की उंगलियों पे लगानी चाहिए, मगर वो हाथ बढ़ाकर रोक चुकी थी। मैं खुद कर लूंगी। हर कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, कभी किसी और की सुनना सीखो। वो बेलचक लहजे में कहकर उसका पैर अपने घुटने पे रख चुका था। जीनिया हाकिम ठहर सी गई। मेहदी उसे नहीं देख रहा था। वो उसके पैर की उंगलियों पे जमा खून देख चुका था। 3 बार मेडिकल एंट्री टेस्ट में फेल हुआ हूं, लेकिन पट्टी कर सकता हूं, फिक्र मत करो। वो झुके हुए सर के साथ बोला। इतनी बार फेल होने के बाद खुदकशी का ख्याल नहीं आया? वो उसे मौजू से हटा रही थी। मेहदी मुस्कुराया, सर ना उठाया। वो उसकी आंखों का भरम रखना चाहता था। आया था, मगर शुक्र है अमल नहीं किया, वरना आज तुम मेरी खिदमत से महरूम रह जाती। वो जख्म साफ करने को अब एक माया उड़ेल रहा था। जीनिया ने दांत पे दांत जमाकर जब्त किया। आंखों में तकलीफ थी। क्या आप यूं इस तरह हर लड़की को अपनी खिदमत पेश करते हैं? वो जाहिर नहीं करना चाहती थी कि उसे दर्द हुआ है, सो तल्ख हुई। वो बस किसी तरह उसके सामने रोने से बाज रहना चाहती थी। अगर लड़की जीनिया हाकिम जैसी हो तो हाँ। और इस एक जिंदगी में कितनी बार जीनिया हाकिम से मिल चुके हैं आप? शायद तुम नहीं जानती, तुम रेयर हो। एक ही पीस, यू नो। आपको कैसे मालूम हुआ मैं रेयर हूं? तुमने बताया था ना मुझे। कब? अभी, जब तुम अपना कैमरा तोड़ने वाले की शनाख्त छुपाकर अपने मसीहा से लड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जख्म साफ करते हुए रुका। जरा की जरा नजर उठाकर जीनिया हाकिम को देखा। मसीहाओं से लड़ा नहीं जाता जीनिया, उनसे अकीदत रखी जाती है। खुद पे जालिम नहीं हुआ जाता, अपने आप पे रहम किया जाता है। आपको मेरे साथ इतना मेहरबान होने की जरूरत नहीं है। जीनिया ने अपना पैर खींचना चाहा। मेहदी ने गिरफ्त मजबूत की। जरूरत है, क्योंकि तुम अपने साथ मेहरबान नहीं रहती। हर इंसान के सुपुर्द कुछ काम है। मेरा काम तुम जैसे लोग हैं। चर्च की बूढ़ी इमारत के अकब में संगी बेंच पे बैठा वो गर्दन झुकाए उस अप्सरा के पैर की उंगलियों के गिर्द सफेद पट्टी बांध रहा था। मर्द की गर्दन झुकी हुई थी। लड़की दोनों पैर बेंच पे धरे, टांगों के गिर्द बाजू फैलाए, थोड़ी घुटने पे रखे उसे तक रही थी। उसकी फ्रॉक का कुछ हिस्सा घास पे गिर रहा था। बालों की लटें चेहरे के अतराफ में झूल रही थी और वो अपने मसीहा के झुके हुए सर को तक रही थी। किसी आर्टिस्ट को उन दोनों के लिए एक पेंटिंग जरूर बनानी चाहिए थी। काफी देर उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। जीनिया को रह रहकर कैस गंभीर का वो वहशीपन याद आता था। जो हुआ था वो उसे इस जिंदगी में नहीं भूल सकती थी। वो उसके सामने खामोश क्यों रही? अब उसे गुस्सा आने लगा था। आप बहुत अच्छे हैं मेहदी। थोड़ी देर बाद जब वो सफेद पट्टी मुकम्मल उसके पैर के गिर्द बांध चुका तो वो बेबसी से बोली।
کبھی کبھی سوچتی ہوں آپ کے جتنی اچھی بن جاؤں. نہیں بن سکتی، کوششیں ترک کر دو. وہ سیدھا ہوا. پٹی مکمل ہو گئی. اس نے زینیا کا پیر گھٹنے سے ہٹا کر بینچ پہ رکھا. خود پہ اور اپنی اچھائی پہ بہت غرور ہے آپ کو. وہ پیر کی پٹی کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگی. سادہ سفید کوری پٹی. خود شناسائی ہے مس حاکم. تم مہدی کمبیر نہیں بن سکتی. میں زینیا حاکم نہیں بن سکتا. ہاں مگر ہم دونوں اپنا بہتر ورژن بن سکتے ہیں. وہ رکا. زینیا کے چہرے کو دیکھا. وہ زرد پڑ گیا تھا. پھر اس کی پٹی کو دیکھا. کیمرہ کس نے توڑا زینیا؟ زینیا نے جواب نہیں دیا، بس پیر نیچے اتارے اور رخ موڑ لیا. جو ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اب وہ بھی غائب ہونے لگی. اس نے پیر واپس بینچ پہ رکھ لیا اور مہدی اب اپنی جیب سے ایک اسٹائلش سی پین نکال رہا تھا. میں نے جب حافظہ سنبھالا وہ 6 سال کی عمر تھی. وہ ذرا فاصلے پہ درخت پہ بنے گھونسلے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی. ابا اماں کو مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے. بشر کو بھی مارا کرتے تھے، مجھے بھی. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر سر پہ اٹھا لیتے تھے. اور مجھے جو واحد حل نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ اماں کچھ بولتی کیوں نہیں. وہ پین سے اس کی پٹی پہ کچھ بنانے لگا تھا. کوئی سٹار، کوئی چاند. گھونسلے میں یکدم چہچہاہٹ دوڑ گئی. ماں آ گئی تھی. دن بھر کے بھوکے بچے اب تڑپ اٹھے. میں 16 سال کی تھی جب میں اماں پہ بہت چیخی، بہت لڑی. ہم ماؤں سے بہت لڑ لیتے ہیں نا، نہیں لڑنا چاہیے. وہ سوال کرتی پھر جواب دیتی. مہدی کمبیر خاموش سامع تھا. مجھے لگتا تھا اگر اماں بول پڑیں تو ابا اگلی بار گالی نہیں دیں گے. اماں آواز اٹھائیں تو ابا اگلی بار ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن میں غلط تھی. عورت آواز نہیں اٹھا سکتی، اٹھائی ہی نہیں جاتی. ماں چڑیا بچوں کے منہ میں دانا رکھ رہی تھی. کیا اس نے خود کھا لیا تھا؟ اور تمہارے نزدیک عورت آواز کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ مہدی کے سوال پر اس نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا. وہ محض سا اس کی سفید پٹی پہ نقش و نگار بنا رہا تھا. اگر مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس عورتوں کو بچپن سے ایک چیز ورد کروائی جاتی ہے. ابا کے آگے بولنا مت، غصہ ہوں گے. بھائی سے بحث مت کرنا. کسی کے گھر جاؤ تو منہ بند رکھو. بھائی نے زیادہ کھا لیا تو کیا ہوا، وہ لڑکا ہے، تمہاری خیر ہے. بھائی کے سامان تو پورے ہونے دو. بچپن سے ایک ورد کروایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے اپنے گھر کے مرد کو خوش رکھنا، دل مار کر، خواہشات مار کر، زبان بند کر کے. اس نے گردن موڑ لی اور دوبارہ گھونسلے کو دیکھنے لگی. مرد اور عورت برابر نہیں، ان کے حقوق برابر نہیں. میں اعلیٰ اور کمتر کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی. اگر قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے تو کوئی وجہ ہوگی، لیکن مرد اور عورت مختلف تو ہیں نا. برابر نہ صحیح، مختلف حقوق تو ملنے چاہیے نا، جس میں فریڈم آف اسپیچ سب سے پہلے آتا ہے. چہچہاتا گھونسلہ ساکن ہو گیا تھا. گھونسلے کا سربراہ آ گیا تھا. ماں چڑیا کی چوں چوں بھی بند ہو گئی تھی. کیا ہر سربراہ جابر ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں عورت آواز کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ اس نے نظریں آسمان پہ جمائیں. آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے. کیونکہ عورت ڈرتی ہے. امیر ہے تو شوہر کی ناراضگی، محفل میں اپنی شادی کے تذکرے سے. اور اگر غریب ہے تو شوہر کی ناراضگی سے، باپ بھائی کی ناراضگی سے. کیا صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے ابیوزر کے خلاف بولتی نہیں؟ وہ جو منہمک سا سن اور کام کر رہا تھا بول پڑا. زینیا نے گھونسلے کی طرف دیکھا. سربراہ زیادہ دانا لایا تھا. چڑیا کے بچے خوف سے نہیں سکون سے چپ ہوئے تھے. انہیں یقین تھا اب ان کا پیٹ بھر جائے گا. کچھ سربراہ تحفظ ہوتے ہیں. وجہ شوق ہوتی ہے. جب مرد چیختا ہے، گالی دیتا ہے، مارتا ہے تب عورت شاکڈ ہوتی ہے. اگلی بار وہ ناراض ہوتی ہے اور اس سے اگلی بار وہ قدم اٹھاتی ہے، مگر تب سب کہتے ہیں اگر اتنا ہی برا تھا تو پہلے کیوں نہیں کچھ کہا. میں زینیا حاکم، جب کوئی مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے میں اس کا بازو اکھاڑ دیتی ہوں، لیکن آج جب وہ آدمی مجھ پہ چیخ رہا تھا مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں. وہ خاموش ہوئی تو آس پاس شور بڑھ گیا. شاید شادی کی رسومات ادا ہونے لگی تھیں. زینیا کئی لمحے گردن جھکائے بیٹھی رہی. اسے غصہ آ رہا تھا.
اسے بے بسی محسوس ہوئی، اسے رونا بھی آیا۔ ذلت جھیلنا مشکل تھا۔ مہدی اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کی سفید پٹی پہ اب چاند، تارے، سورج، پھول اور گیٹ ویل سون بھی تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ کئی پل بعد اس نے مہدی سے سوال کیا۔ مہدی نے پین کا ڈھکن چڑھاتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلایا۔ بچپن میں ٹی وی پہ ایک ایڈ دیکھا تھا، لڑکے روتے نہیں۔ اس ایڈ کے آخر میں ایک سطر تھی، لڑکے رلاتے بھی نہیں۔ پیرنٹنگ کرتے ہوئے بس لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے، یوں کرنا، یوں نہ کرنا، باہر یوں رہنا، شوہر کے ساتھ اس طرح رہنا۔ لڑکی نے تو سیکھ لیا، مرد کا کیا؟ اسے کون سکھائے گا عورت کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ لڑکیوں کے بولنے اٹھنے پہ روک ٹوک لگائی جاتی ہے، اور لڑکے کے سگریٹ پینے، لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھنے، فیل ہونے پہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے فوراً۔ اگر اسے بھی ٹوکا جائے، سمجھایا جائے، اس کی حدود بتائی جائیں، تو میرا خیال ہے معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ زینیا نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ آؤ میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں۔ مجھے فی الحال نہیں جانا، آپ گھر جائیں۔ وہ بیزار ہوئی۔ مہدی نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، موبائل پہ وقت دیکھا۔ 9 بجے اسے ایک لائیو سیشن کرنا تھا، 10 بجے اسے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، 8 بج چکے تھے اور وہ یہاں کھڑا تھا، زینیا حاکم کے سامنے، زینیا حاکم کے لیے۔ چائے پینے چلیں؟ اب کی زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب تک میں تمہارا اتنا یقین کما چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکو، اور اگر میں انکار کر دوں، میں خودکشی کر لوں گا۔ زینیا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، تکان زدہ مسکراہٹ۔ 3 بار انٹری ٹیسٹ میں فیل ہونا الگ غم ہے، زینیا حاکم مجھے چائے سے انکار کرے، یہ سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ بہت ٹھنڈا جوک تھا، چائے گرم ہوگی وعدہ۔ وہ جھٹ سے بولا۔ زینیا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور مہدی کے عین سامنے آ کر رکی۔ میں کم لوگوں پہ اعتبار کرتی ہوں، کم لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتی ہوں، میرا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے مسٹر کمبیر۔ وہ کس رو میں کہہ رہی تھی مہدی کو اندازہ نہیں تھا۔ مہدی نے ہاتھ سینے پہ رکھا، سر کو ہلکا سا خم دیا اور آنکھیں جھپکا کر تسلی دی۔ تسلی ہو بھی گئی۔ کئی بار الفاظ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، آنکھیں، انداز، تاثرات ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ قیس کمبیر کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکا ہوا تھا، مقصود کے قیس کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکا ہوا تھا۔ لان کا وسیع و عریض رقبہ ان کے لیے کم پڑ گیا، انہیں گھٹن ہوئی، بے تحاشا گھٹن۔ سیاہ آنکھوں میں کئی جذبات تھے، شوق۔ قیس اب ان معاملات سے کیسے نپٹے گا؟ صدمہ۔ زینیا حاکم، ان کی بھانجی، اپنے منگیتر سے بے وفائی کر کے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ خوشی، ان کی بہن امینہ کی اولاد، وہ جسے مقصود پہلی نظر میں پہچان گئے تھے۔ رنج، وہ اتنے سال اس سے نہیں مل سکے، اتنے سال کیسے درمیان میں آ گئے؟ ملال، حاکم اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ اسے بالاج جیسے شخص کو کیسے سونپ سکتا ہے؟ حقارت، وہ مہدی کمبیر کے نکاح میں تھی، وہ کم ذات عورت کا بیٹا، وہ سبز قدم، وہ سیاہ بخت، کیا ان کی بھانجی کے لیے اب وہی رہ گیا تھا؟ ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے گردن ڈھلکا دی، دل سے ایک سرد سی آہ نکلی، آنکھوں میں بے تحاشا جلن اتر آئی، مگر دل پہ ایک پھوار بھی پڑی تھی۔ زینیا حاکم، اس بچی کو یہ نام انہوں نے دیا تھا۔ امینہ بیگم کی اولاد میں ان کی سب سے فیوریٹ زینیا تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار اسے جاب انٹرویو کے وقت دیکھا، وہ اسی پل اسے پہچان گئے تھے۔ ہاں، ایک نام کے کئی انسان ہو سکتے ہیں، مگر ان تمام انسانوں سے ایک جیسی خوشبو نہیں آ سکتی۔ آج بالآخر انہوں نے زینیا حاکم کے متعلق تفصیل نکلوائی تھی۔ مہدی کمبیر کے معمولات پہ انہیں شک تھا، مگر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مہدی کمبیر زینیا حاکم سے نکاح کر چکا ہے۔ کیوں، کب، کیسے، یہ تفصیل وہ لے کر رہیں گے۔ اس وقت سب سے ضروری عمل تھا کہ وہ قیس کمبیر کو اصلیت سے آگاہ کریں۔ ایک لمبا عرصہ قیس نے ان کی بھانجی کو انتظار کی سولی پہ لٹکایا۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ وہ جیت نہیں رہا،
وہ ہار چکا ہے. ان کے قیس کمبیر کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکا ہو چکا تھا. آپ سے بات کرنی ہے چچا. آواز پہ انہوں نے آنکھیں کھولی. قیس کمبیر ان کے سامنے تھا. کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا، آنکھیں سرخ تھیں. وہ کسی تقریب میں گیا تھا لیکن اس وقت کافی مزمل سا لگتا تھا. کیا تقریب میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا؟ بات تو مجھے بھی کرنی ہے عبداللہ. آؤ بیٹھو. انہوں نے آنکھیں دوبارہ موند لیں. قیس نے ایک نظر موبائل پہ ڈالی، پھر مقصود کو دیکھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا. انداز غیر آرام دہ تھا. کہیے. پہلے تم کہو، کیونکہ جو میں کہوں گا اس کے بعد تمہاری باتوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی. تمہید. اس آدمی نے زندگی میں باندھی کب تھی جو اب باندھتا؟ میرا محب کو چھوڑ کر پاکستان آ رہی ہے یہاں کمبیر محل. مقصود نے آنکھیں کھولی. اور میں اسے آنے دے رہا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے اہم ہے. مقصود نے گردن اٹھائی. میں چاہوں گا آپ کسی قسم کی بدمزگی نہ پیدا کریں. وہ لڑکی یہاں نہیں آئے گی عبداللہ، کم از کم میری زندگی میں نہیں. آپ چاہیں تو اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے. وہ رسان سے بولا. تم ہوتے کون ہو اس گھر کے فیصلے لینے والے؟ مقصود کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں. قیس چند پل انہیں دیکھتا رہا. سربراہ، اور سربراہ کے احکام پر سوال مت کیا کریں. اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا مگر مقصود کی بات پہ رک گیا. مت بھولو عبداللہ، بادشاہ میں بھی ہوں، بساط مہر کردار میرے بھی ہیں. تعاون کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. نہ سختی نہ غصہ، یہ وارننگ تھی. مجھے کسی قسم کے تعاون کی ضرورت ہے بھی نہیں. اسے بیزاری ہونے لگی. یو نو واٹ، جو دل میں آئے کریں. وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا. آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اسے ایک لمبا وقت تنہائی چاہیے تھی. میرے پاس کچھ راز ہے عبداللہ، مجھے لگتا ہے تمہیں جاننے کی ضرورت ہے. میں خود کھوج لوں گا. نہیں کھوج سکتے. مقصود نے اسے مختلف نظروں سے دیکھا. تم ایلوژنسٹ ہو، اپنے ارد گرد ایک ایلوژن بنا چکے ہو، اب وہ نہیں ٹوٹے گا. ایک طنزیہ حقارت بھری مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا. نگاہیں عبداللہ کے سراپے سے نہ ہٹیں. اور اگر یہ ایلوژن اب نہیں ٹوٹا تو ایک دن تمہیں توڑ دے گا. قیس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور ان کے قریب جھکا. You know what? Do whatever you want. سخت بیزاری اور اکتاہٹ سے کہتے وہ پیچھے ہوا، بازو سینے پہ باندھ لیے. مزید تقریر کا ارادہ ہے یا میں جاؤں؟ جا سکتے ہو، بس یہ یاد رکھنا یہ جنگ تم نے خود شروع کی تھی. مفاہمت کا وقت کل صبح تک ہے، ورنہ میری طرف سے ایک حکمت عملی ہوگی، اس کا انتظار کرنا. ان کے انداز میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے، مگر سامنے والے کو پرواہ ہی نہ تھی. اس کا سارا دماغ زینیا میں الجھا تھا. قیس نے ایک جتاتی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور تیز تیز قدم لیتا اندر کی جانب بڑھ گیا. مقصود ایک بار پھر اس لان میں تنہا تھے، رازوں کے بھنور میں اکیلے. تم بھول رہے ہو عبداللہ زمان، تم بھول رہے ہو. وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہے تھے. تم بھول رہے ہو، بادشاہ میں بھی ہوں، بساط مہرے کردار میرے بھی ہیں. اب چال میں چلوں گا، مہرے میں بھی ترتیب دوں گا، اور شہ مات ہوگی تمہیں. آنکھیں موندے انہوں نے سر دوبارہ کرسی پہ گرا دیا. قیس کمبیر نے اپنے لیے لا علمی خود چنی تھی. اس نے ایلوژن اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا، اب اگر اسے طول دیا جائے تو کچھ غلط تو نہ ہوگا نا. تو جناب ختم کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ. اور آج کے ایپیسوڈ میں کیا خاص تھا ایسا جس سے ہمارے دل میں رک جانا چاہیے، جسے ہمارے دماغ کو سوچنا چاہیے؟ تو جناب وہ کچھ خاص میری نظر میں یہ تھا کہ قیس کا رویہ بالکل زینیا حاکم کے والد حاکم نواب کی طرح تھا. لڑکیاں زیادہ تر اپنے باپ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والا مرد ان کے باپ کی طرح ہو. لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب ان لڑکیوں کا جو باپ ہے وہ ان کی ماں کو عزت دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو اسی صورت میں وہ ایک اچھا امیج اپنے باپ کا بنا پاتی ہیں.
محبت تو ایک فطری سی چیز ہے، خون کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ہے تو وہ تو ہوتی ہے، لیکن رسپیکٹ شاید محبت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، عزت فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ عزت ہوتی ہے تو محبت پروان چڑھتی ہے، لیکن اگر عزت نہ رہے تو محبت پروان نہیں چڑھتی، بس وہ اتنی ہی رہتی ہے جتنی ایک نیچرل سی، نارمل سی، فارمل سی محبت ہوتی ہے۔ وہ تو دیکھیں، کوئی اگر انسان کوئی جانور بھی اپنے گھر میں پال لیتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس سے بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو محبت کا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ ہو، وہ کوئی بھی کام کرتا ہو، وہ سڑک سے کچرا چننے والا بچہ ہو، تب بھی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کی اتنی ہی عزت کریں جتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائے، کیونکہ عزت جو ہے نا وہ اس تمام چیزوں سے ریلیٹ نہیں کرتی کہ فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، ایج کیا ہے، اور وہ انسان آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کا پیدائشی رائٹ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس پہ بھروسہ کیا جائے، یہ الگ چیز ہے، لیکن عزت کیے جانا ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے اور اپنے شوہر میں اپنے باپ کی جھلک دیکھنا چاہتی ہے اس وقت جب اس کا باپ اس کی ماں کو عزت دیتا ہے۔ تو یہاں زینیہ حاکم کے کیس میں زینیہ حاکم باوجود اس کے کہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن وہ اپنا شوہر ویسا نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اس کے باپ کا رویہ اس کی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور یہاں قیس کمبیر نے جو کچھ کیا اسے بالکل اپنا باپ نظر آیا اس میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے قیس کمبیر کو تو وہ بالکل پسند نہیں کرتی، لائک وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی ایک آپشن ایسا ہو گیا جس کو چوز کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے برعکس مہدی نے یہاں اس کی فکر کی، اس کا خیال کیا، یہ سب بات کی باتیں تھیں، یہ حادثہ کیسے ہوا، کیمرہ ٹوٹ گیا، اس نے اس کے کیمرے کو سیکیور کیا، اس نے اس کو ایموشنلی سیکیور کیا، اس نے اس کے زخم صاف کیے، لائک نو ایگو، نو پینک، نو ٹراما اور نو ڈراما ایز ویل۔ یہ بات کی بات ہے، وہ اس کو پہلے تسلی دے گا، کنسول کرے گا، فرسٹ ایڈ دیا، اس کے بعد پوچھے گا بھائی کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا۔ اس وقت اس کا اس ایموشنل اسٹیٹ سے باہر آنا ضروری تھا جس میں وہ تھی، کیونکہ اتنے لوگوں کے سامنے ایک بھری تقریب میں جب کوئی کسی کے اوپر اس طرح چلائے گا، اور وہ انسان جو کہ کسی بھی طرح، دیکھیں رائٹ تو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن اس کا تو بالکل ہی نہیں تھا نا، لائک ہی واز نو بڈی۔ اگر آپ اس کے باس ہیں، اس نے کوئی کانٹریکٹ جو ہے اس کی وائلیشن بھی کی ہے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ اسے بھرے مجمع میں اس طرح بے عزت کریں، چیخے چلائیں اس کے اوپر۔ تو بہرحال یہ تو ایک چیز تھی، اور ہاں زینیہ حاکم نے جو کہا کہ جب کوئی آدمی اس طرح چلاتا ہے تو پہلی دفعہ تو عورت شاک ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی اسٹرانگ ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کسی بھی آدمی سے کہ کوئی اس پہ کیوں اس طرح شاؤٹ کرے گا، کیوں اس کی انسلٹ کرے گا، خاص طور پہ قیس کمبیر جو کہ ایک آؤٹ سائڈر تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں لگتا اس کا، تو وہ کیوں اس طرح کرے گا۔ لیکن بہرحال زندگی بہت سارے سبق دیتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے، اور زندگی لڑنا اور کھڑے ہونا ہر انسان کو سکھا ہی دیتی ہے، اگر اس نے پہلے سے نہ سیکھا ہوا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے کھڑے ہونا، اپنی ریسپیکٹ کرنا اور باؤنڈری بنانا ہم شروع سے ہی سیکھیں، اس پہ کام کریں۔ دیٹ از کالڈ سیلف گرومنگ، وہ والی سیلف گرومنگ نہیں جو ہمارے اپیرنس سے نظر آتی ہے، ہمارے بال، اسکن، یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے کل بات کی تھی تھوڑی سی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن تو ہونی ہی چاہیے، کیونکہ ریویو میں اتنا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، اور کوئی ٹاپک میرے ذہن میں آتا ہے پھر مجھے سمجھ نہیں آتا اس کو میں کیسے روکوں، کہاں روکوں، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔